के बनकर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने इरफान रमज़ान में खुशामदीद। इकबाल फरमाते हैं, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पे असरार शहनशाही। दारा व सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला, और जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। मगर सवाल ये उठता है, इश्क, मोहब्बत, प्यार, अगर इसको लुगत के एतबार से देखें, मजहबी एतबार से देखें, उर्फ़ आम में देखें, तो ये है क्या, इसमें फ़र्क क्या है? मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या इस्लाम हमसे इश्क नबी का तकाजा करता है, मवद्दत का, मोहब्बत का, या प्यार का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क, शायद इससे भी कोई बड़ा लफ्ज़ होता तो वही तकाजा करता है। सुभान अल्लाह। ये इश्क और मोहब्बत भी उस ताल्लुक़ को सही तौर पर नहीं बता सकते जो कि इस्लाम का तकाजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। ये बहुत बड़ा एक मकाम है, एक मोहब्बत का बहुत बड़ा पैमाना है जो हमें ईमान अपना कामिल करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल से इस दर्जे हम मोहब्बत करें, या अल्लाह के रसूल से इस दर्जे हम इश्क करें, या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि जो इंसान अपने वालिद और औलाद से भी बढ़ कर के अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो जाए, तभी ईमान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है, हुज़ूर से फ़रमाया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया, उन्होंने कहा कि शायद मेरी ज़ात से मेरा मोहब्बत और वो ज़्यादा हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अभी भी काम नहीं बना, अल्लाह, ईमान के दर्जात पूरे नहीं हुए। थोड़ी देर और बाद फिर हज़रत उमर ने फरमाया, हाँ अब मैं महसूस करता हूँ कि मैं अपनी ज़ात से भी बढ़ कर के आपसे मोहब्बत करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़न ये है ईमान। अच्छा। और ईमान का कमाल बग़ैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत के कि बाकी अल्लाह के सिवा छोड़कर बाकी सारी चीज़ों की मोहब्बत, जिसमें घर भी है, औलाद भी है, घरवाली भी है, वालिदैन भी हैं, गालिब मोहब्बत जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। ये वही तकाज़ा है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, आज हम सब मोहब्बत का तकाज़ा तो करते हैं माशरे में, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत भी एक ख़ास पैमाने पे मांगी है, और इस मोहब्बत के पैमाने और मैदान भी ख़ुद मुकर्रर फरमाए और कुरान में मुकर्रर फरमाए हैं कि जो मोहब्बत का दावेदार हो उसे चाहिए कि वो इताअत के मैदान में इस मोहब्बत के जौहर दिखाए। आज हमारे माशरे में क्या हो गया है, मोहब्बत का इजहार कई मैदानों में करते हैं, लेकिन इताअत में आके कमज़ोर हो जाते, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और शायद अगर इस मैदान में अगर हम कमज़ोर रह गए तो कहीं रोज़े क़यामत हमारी मोहब्बत ही नाकाम ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक सहाबी का वाक़या है, मैं सिर्फ़ इस बात पे इशारा करने के लिए कि कौन सा मैदान है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर से आवाज़ बुलंद होती है, और किसी सहाबी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हैं कि बैठ जाओ। और एक सहाबी हैं जो फ़क़ीह हैं, इस बात को समझते हैं कि मुखातब मैं नहीं हूँ, समझते हैं कि मस्जिद के अंदर कोई है। वो मस्जिद से अभी बाहर मौजूद है, जूतों पर, अंदर जा रहे हैं खुतबा सुनने के लिए, और सिर्फ कान में आवाज़ पड़ी और वहीं बैठ गए, क्योंकि ये इताअत है। किसी ने उनसे पूछा भी कि आपसे तो मुखातब नहीं थे, यहाँ कहाँ आप बैठ गए? कहा, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि अल्लाह के रसूल की आवाज़ आए, बैठ जाओ और मैं खड़ा रहूँ। भाई सुभान अल्लाह। इससे तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। हम रोज़े रसूल के सामने से गुजरे थे, एक नात खां हमारे साथ थे, उन्होंने बुलंद आवाज़ से नात पढ़ना शुरू की। वो इश्क़ रसूल था, जितने लोग थे सब उसमें तर हो गए, और ऐसे आंखों से आंसू। और जो दूसरे थे जिनको हमने कहा था आपने पढ़ना है, वो कहते हैं मेरी ज़बान ही नहीं खुल रही, मेरी सामने आयत थी, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतन। इन दोनों मिजाजों का एक ऐसा इम्तिजाज है। लम्हा साहब, हम इश्क की बात कर रहे हैं, इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल तकाजा क्या है, हम किस तरह से इसका हक अदा कर सकते हैं? कुरान ने क्या इश्क नबी ही मांगा है फ़कत, या इसके अलावा भी कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मवद्दत का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि अजर रिसालत कुछ नहीं है मगर ये कि क़ुरबा से मवद्दत इख्तियार करो। तो ज़ाहिर है कि क़ुरबा की मवद्दत भी है, और उनसे बढ़कर खुद सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवद्दत है। मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क कम अज़ कम इतना तो ज़रूर है कि मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जिसमें इताअत भी शामिल है। मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं कि जिसमें सर तस्लीम खम हो जाना हो। मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन
لذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، نہ کوئی مومن نہ کوئی مومنہ اس کے لیے سزاوار ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ سنا چکے ہوں تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ جو کامل تسلیم ہو جانا ہے یہ وہ منزل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں ان کی زندگی کا لمحہ بلمحہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کوئی ذاتی زندگی کوئی سرکاری زندگی کا تصور نہیں ہے، یعنی جو کچھ ہے وہ رسول ہے، وما محمد الا رسول، وہ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے ان کا جو قصیدہ ہے وہ اس طرح سے پڑھا، مثلا انہوں نے بچپن میں دیکھا تو فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، انہیں تنگدست دیکھا فرمایا ووجدک عائلا فاغنا، انہیں سفر میں دیکھا فرمایا ووجدک ضالا فہدی، حضور کو ابا اوڑھ لی فرمایا یا ایھا المزمل، حضور نے قبا اوڑھ لی یا ایھا المدثر، اللہ اکبر۔ حضور کی زبان مطہر کو دیکھا فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہائے ہائے ہائے، تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، یہ وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ حضور کے دست مبارک کو دیکھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ مجھے تو کہنے دیجئے کہ حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا والشمس وضحاہا، ہائے ہائے اور ہائے، حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا واللیل اذا یغشاہا، اور حضور کے سینہ مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک، سبحان اللہ، اور حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اکبر، حسنہ، اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کے کردار کو دیکھا فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے اسے لے لو، اسے روکے اس سے رک جاؤ۔ حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یعنی ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ جن کے سامنے یعنی نظریں بچھی ہیں، ہمارے دل بچھے ہوئے ہیں، فقط یہ کہ سجدہ تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، باقی یہ کہ جو کچھ آپ پیش کر اے سبحان اپنی اللہ، جانب سے وہ اس کی منزل ہے۔ سبحان اللہ۔ توصیف محمد ایک مصرع ذہن میں آ گیا کہ ہم سب مل کر نا ساری زندگی قیامت تک کے لیے بولتے رہیں تو جو حق کے مطلب ہے اس کا ایک جز بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اللہ، جبریل جو سید الملائکہ ہے نا وہ حضور کے نالین سے نیچے ہیں، اس لیے کہ جب معراج پہ جا رہے تھے تو جبریل نے کہا لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر اب ایک انگشت پور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ یہ اب آپ کی منزل ہے، فقط قاب قوسین و ادنیٰ کی جو منزل ہے۔ اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، لہجہ ہے جو خالق کا، تو لہجہ ہے جو خالق کا۔ مجھے تو محسن نقوی کے اشعار اس میں بھی ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ کی جاوت ہو تو کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماں تھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، اور ایک جگہ پہ وہ تو کہتا ہے قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا صحیح خزینہ، اور لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں۔ کیا خوبصورت اشعار کا استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کی مدحت سرائی کی جائے۔ علامہ صاحب، اور مجھ سے ایک سوال ہے وہ بطور خاص پوچھنا چاہتا ہوں، عشق کے لیے مشہور اور معروف ہے کہ عشق میں تو انسان خود کو مٹا دیتا ہے، نست و نابود کرتا ہے، فرد محبت بالکل ایک الگ مقام ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ اصل میں عشق ہے، خود کو عاشق نبی پکارنا دراصل عشق کے اس معیار کو پورا کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو دیکھیں، اس کا نقشہ دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، تو اس عشق اور محبت کے عنوان میں جتنے تقاضے چھپے ہوئے ہیں وہ سب کی تصویر نظر نہیں آتی، وہ دھندلی ہے، مگر پھر بھی یہ دعویٰ ایسا ہے جیسے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ ایمان کے جتنے اوصاف اور تقاضے ہیں ان سب کو ہم پورا نہ کر پا رہے ہوں۔ ہم اپنے آپ کو متقی کہہ سکتے ہیں، مگر جتنے تقویٰ کے تقاضے ہیں اس معیار پر پورے نہ اترتے ہوں، مگر پھر بھی وہ دعویٰ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لہٰذا اس کا زبان سے اقرار کرتے رہنا، اس کی طرف آگے بڑھتے رہنا، اس کی جستجو اور طلب رکھنا، یہ تقاضا ایمان ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو عاشق کہنا بھی جائز ہے، اور اس عشق کی اور اس کی تقاضوں کی طرف بڑھتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، وہ بھی اسی طرح بجا ہے۔ اچھا، میں اس بات کو یوں لیتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر بھی فرمایا، اپنی محبت کا ذکر بھی فرمایا۔ اپنی محبت کا ذکر اس نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ مومن وہ ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. اشدو جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت. اب جو ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو، اسے عنوان ہمارے کلچر کے اندر اسے عنوان دیا جاتا ہے عشق کا. لیکن عربوں کا اور ہمارا سب کانٹیننٹ کا کچھ الفاظ کا اور کچھ چیزوں کا فرق ہوتا ہے. جی قرآن مجید نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا، لیکن محبت کے لفظ کو اس لیے استعمال کیا کہ عربی میں جو فصاحت اور بلاغت ہے، اس کی معنوی وسعت ہے. یقیناً قرآن کا لفظ سب سے بہتر ہے، صحیح. اور قرآن کے لفظ سے بہتر کسی اور کا لفظ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم جو اسے اپنے کلچرل ویو پوائنٹ سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی آیا ہے اگرچہ وہ روایات کمزور ہیں. میں اس کو قرآن مجید کی ایک اور آیت کے تناظر میں دیکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ رب العزت نے اس طبقے کا ذکر فرمایا جو منافقین تھے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور دین پر، اسلام پر، اللہ کی وحدانیت پر وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے. ظاہری مفادات کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اس وجہ سے ساتھ مل گئے تھے. تو اس طبقے کا قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں جو نشانیاں بیان کی، میں اس ایک لفظ کی طرف صرف توجہ چاہتا ہوں آپ کی اور اپنے سامعین کی، کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے. اب دوسرے لوگ اس دور میں جو ایمان لائے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی نظر میں جو آئیڈیل ایمان ہے وہ صحابہ کرام کا ہے. قرآن دعوت دے رہا ہے بھی ایمان لانا ہے تو اس طرح لاؤ، جس طرح یہ حضرت بلال، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عمار بن یاسر، صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ یہ ایمان لائے، اس طرح لاؤ. اب اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ اب منافقین نے صحابہ کرام کو، جن کے ایمان کو قرآن مثالی ایمان قرار دے رہا ہے، ان کو السفہاء کا لفظ کیوں کہا ہوگا؟ یقیناً جہاں ان کا بغض ہے، اناد ہے اپنی جگہ، مگر کوئی ایسی حقیقت بھی تو چھپی ہوئی تھی جس کو منافقین نے اپنے عقل کے پیمانے پر پرکھا اور کہا کہ یہ تو سفاہت ہے. اپنے عقل کے پیمانے اور معیار پر رکھ کے کہا ہوگا کہ یہ تو بے وقوفی ہے. تو وہ جو منافقین کو بے وقوفی یا سفاہت نظر آ رہی تھی، وہ در حقیقت صحابہ کرام کا جنون تھا. اللہ اکبر. وہ در حقیقت صحابہ کرام کی وارفتگی تھی. وہ در حقیقت صحابہ کرام کا عشق تھا. وہ محبت کا وہ نقطۂ کمال تھا کہ جب حدیبیہ میں آپ تشریف فرما ہیں اور آپ بال مبارک کٹواتے ہیں احرام سے باہر نکلنے کے لیے، اور وہ صحابہ کرام آپ کے بال مبارک اپنے وہ حاصل کرنے کے لیے جنگ کا سا سامان ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام وضو فرماتے ہیں اور آپ کے جسم اطہر سے جو پانی کا قطرہ مس ہو کر زمین کی طرف جانے لگتا ہے، کوئی اسے زمین تک نہیں جانے دیتا. وہ اپنے ہاتھوں اور چہرے پر مل رہے ہیں اور اسے اپنے سینوں پر مل رہے ہیں، اور جسے وہ پانی میسر نہیں، وہ اس ہاتھ کو تلاش کر رہا ہے جس ہاتھ پر وہ پانی مس ہو چکا تھا. اب اس منظر کو جب کسی منافق نے دیکھا ہوگا تو وہ اس پہ کومنٹ کیا کرے گا؟ یہ تو بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لانا اتنا کافی ہے. ویسے اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام تبرکات کے بھی قائل ہیں. یقیناً تبرک کا تو قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہے. قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک بھیجی. تو لہٰذا اس میں اس نقطے کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی دیکھتا ہے صحابہ کرام کے اس عشق کی انتہا کو، جنون اور وارفتگی کو، عشق کو عنوان اسے کوئی بھی دیا جائے، حقیقت وہی ہے کہ ہر شے سے بڑھ کر محبت آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ. تو جب کسی دیکھنے والے نے اس شے کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا، تو اس نے یہ کہا کہ ایمان لانے میں تو اتنا کافی تھا کہ ان کے کہنے پر اللہ کو مانا، ان کے کہنے پر نماز پڑھ لی، ان کے کہنے پر روزہ رکھا، ان کے کہنے پر قرآن کو مان لیا. یہ وضو مبارک کا پانی یہ سنبھالنا، حتیٰ کہ پسینہ مبارک سنبھالنا، بیٹیوں کو جہیز میں عطر بنا کے دینا، یہ سب کہاں کا تقاضا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جس تم محض عمل اور خشک عمل کی بات کو محض اسے ایمان اور دین بنائے بیٹھے ہو، مجھے اس کے ساتھ یہ جنون بھی چاہیے، یہ وارفتگی چاہیے، یہ محبت، یہ مزاج بلال بھی چاہیے، تب ہوگا، یہ ادائے بزر بھی چاہیے. ایمان کا نقطۂ کمال. بھائی کمال ہے، کمال ہے. وہ شاعر نے کیا خوب انداز سے کہا
کہ کبھی آوارہ بے خانمہ عشق، کبھی شاہاں نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اوریاں بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ ایک مختصر وقفہ، لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں، آپ کا انتظار ہے۔ چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں۔ علامہ کمیل مہدوی، ہم عشق کی بات کر رہے ہیں اور عشق تو سمجھائے نہیں سمجھ میں آتا، البتہ یہ کہ ہم جب صحابہ کرام کا دور دیکھتے ہیں، جناب حضرت اویس قرنی، آپ پہ ہمارا سلام ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ کی پوری شخصیت عشق سے سرشار ہے، گویا ملاقات نہیں ہے مگر اطاعت بالکل ویسے ہی ہے، کاملیت ہے اس میں، پیار بھی ہے، الفت بھی ہے اور تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو ایسی بھی ہے کہ جب آپ کو خبر ملتی ہے تو آپ اپنے دانتوں کو بھی وہاں شہید کر دیتے ہیں۔ عشق میں اپنی ذات کو، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا کیسا ہے، اس کی کوئی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شرعی طور پر وہ جو ایک روایت ہے وہ عشق کی ایک منزل ہے کہ جس کو انہوں نے طے کیا، اور یہ ضرور ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی وہ نقصان نہ ہو جسم کو کہ جس کو ہم عرف عام میں ایک معتدن بہ نقصان کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے جسم کا کوئی ایک حصہ ہے کہ جو معزول ہو جائے، کوئی معذور کر دے اپنے آپ کو، کوئی ختم کر دے اپنے آپ کو، تو شرعاً جائز نہیں ہے یہ۔ کوئی ایسا نقصان ہو جائے کہ جس سے وہ بول نہ پائے، کوئی ایسا نقصان ہو جائے جس سے وہ دیکھ نہ پائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو عشق کی بھی جو حدود ہیں اور اس کو اظہار کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی شریعت، متعین کردہ شریعت ہی سے حاصل ہوں گے، اس شریعت سے باہر نہیں جا سکتا کوئی بھی، اور اگر کوئی شریعت سے باہر جانے کی کوشش کرے تو پھر وہ اپنا کوئی نام اس کا رکھ سکتا ہے، وہ پھر وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام اور خیال کرنا چاہیے۔ اور یہاں جب وہ عشق کی بات آتی ہے تو یقیناً اس میں نعت پڑھنا، سننا، اس کا اس میں وجد میں آنا، اس میں جھوم جانا، یہ سب مرحلے ہیں، لیکن پھر اس کا کردار میں کتنا پرتو ظاہر ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ یعنی اگر کوئی صادق اور امین، رسول کا ماننے والا، سچ بولنے والا ہی نہ ہو اور خیانت کرنے والا ہو تو وہ کون سے عشق کا اظہار ہے پھر؟ کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے انہیں صادق اور امین کہا گیا، تو انہوں نے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پہلے پڑھوایا، اور اس صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوا کر اس بات کا اظہار فرمایا انہوں نے کہ دینداری کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت۔ ہر طور پر اگر کوئی آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ لیکن دکان پہ ملاوٹ کرتے ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، تو یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا عشق ہے؟ اس طریقے سے اتنی سچائی تھی، اتنی آنیسٹی تھی ان کی تبلیغ میں بھی کہ روایت ملتی ہے کہ جب ان کے فرزند کا انتقال ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی وقت سورج کو گرہن لگ گیا اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے لہٰذا سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو بڑا آسان تھا اس وقت تو اس چیز کو کیپٹلائز کر لینا، اور بات بھی یعنی اس طرح سے تھا کہ دین حق پر لا رہے تھے نا، کسی باطل بات پہ تو نہیں لا رہے تھے، لیکن وہ تشریف لے گئے لوگوں میں، انہوں نے کہا کہ ان الخسوف والکسوف، یہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن ہے یہ آیاتان من آیات اللہ تعالی، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ اکبر، نہ یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے ہوا ہے بلکہ یہ کہ جب یہ ایسا ہو جائے تو تم نماز آیات پڑھو، اس طرح سے تم پر فرض ہے، واجب ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ حضور اس وقت اس بات کو نہ بیان فرماتے اور اس بات کا سہارا لیتے ہوئے کچھ لوگوں کو دین میں داخل کر دیتے تو بات کا جو کوئی سائنسدان آتا اور جب اس پہ تحقیق کرتا رد کر دیتا، تو وہ رد کر دیتا، کمال، پھر کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی، پھر اس دین کی کیا صداقت رہ جاتی، اس دین کو قیامت تک کے لیے رہنا تھا۔ تو یہ سارے عشق کے وہ تقاضے ہیں جو ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً ان کا ذکر کرنا، فضائل پڑھنا، نعتیں پڑھنا، یہ سب ان کے عشق کا اظہار ہے، لیکن کردار میں کتنا عشق کا اظہار ہے، زوجہ کے ساتھ تعلق ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا، آخری حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا اس ماہ میں اللہ تعالیٰ ہر اہل قبلہ کو معاف کر دے گا مگر یہ کہ 3 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا جو آقِ والدین اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ عشق کی منزل ہے، اسی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے ادب رکھیں، ان کے لیے احترام رکھیں۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے اندر لیاقت ہی نہ پیدا کرے کہ اللہ تک اس کی مغفرت پہنچ سکے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر تیسری منزل جس سے ہمارے موضوع کا براہ راست تعلق بھی بن جاتا ہے
کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سے بہت خوب بہت خوب بہت خوب. یہاں پہ جب عشق کی بات ہو رہی ہے تو داستان عشق کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے سکر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ایک دوست ہیں جن کے پاس ایک پیارا سا کلام. لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. واللہ. اور اسی جگہ پہ میرے سامنے وہ عشق بھی ہے جس کو جناب حضرت اویس کرنی کا عشق کہتے ہیں، جس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو دیکھنے والے تھے وہ دیکھ کر بھی ابو جہل بن گئے، اور جس کو ایمان تھا، عشق تھا، وہ دور رہ کے بھی اویس کرنی بن گیا. سمر نقوی، آپ سے کلام کی گزارش کروں گا میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکر گزار ہوں میں جی ٹی وی کی پوری انتظامیہ کا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے نعت کے چند اشعار پیش کروں گا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کہ نسل میں جس کی قائم ہے 11 امام. نسل میں جس کی قائم ہے 11 امام. نسل میں جس کی قائم ہے 11 امام. جان خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرح نبی کریم کی حدیث ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں میرے حسن اور حسین، کہ جو ہے سردار جنت بقول نبی. جو ہے سردار جنت بقول نبی. جو ہے سردار جنت بقول نبی. ان جوانان جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کہ ان پہ اللہ خود بھیجتا ہے درود. کہ ان پہ اللہ خود بھیجتا ہے درود. ان پہ اللہ خود بھیجتا ہے درود. آل احمد کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام سلام سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مفتی ارشاد سیدی صاحب، ہم اس دور کا ذکر کر رہے ہیں جہاں عشق کو بھی ایک معیار حاصل تھا، اور یہ آج کا دور ہے. عاشق گناہ گار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، مگر عشق کا پیمانہ کیا بدل گیا ہے؟ کیا صحابہ کرام سے زیادہ ہم بڑے عاشق ہیں؟ کیا اس دور میں طریقت کے معاملات نہیں ہوتے تھے؟ ہم نے کبھی صحابہ کرام کی زبان سے نہیں سنے. اس کو کس انداز سے دیکھا جائے؟ دیکھیے، آقا علیہ السلام کی محبت عین ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے. اور آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جنون کی حد تک وارفتگی، فطری محبت بھی اور ایمانی اور دینی محبت بھی، دونوں آقا علیہ السلام کے لیے جس درجہ کمال پر بھی کسی کے بس میں ہے اتنی ہونی چاہیے. وہ بھی پھر کم ہوگی مگر تقاضا اس سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. صحیح.
ہمارے ہاں جو اس وقت ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کا نقشہ دیکھتے ہیں، ہمارے اندر عمل کی کمزوری ہے، اور کہیں تو بالکل دینی حدود کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، اسلامی شعار کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارا عمل کمزور ہو گیا، اخلاق کمزور ہو گئے، حتیٰ کہ ہمارے جو معاملات ہیں، رزق ہے، اس کے حلال ہونے کی ہم اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ سال کے کسی ایک موقع کے اوپر ٹھیک ہے، عشق نبی کا ایسا اظہار کر دینا۔ صحیح۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا دعوی عشق کہ جس میں عاشق کی زندگی کا کوئی اور عملی ثبوت پیش نہ کیا جا رہا ہو، یقیناً اسے جعلی قرار دیا جائے، جعلی قرار دیا جائے گا، اس کی کسی طور پر تائید نہیں کی جا سکتی، اگرچہ ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے، اس آدمی کی وجہ سے عشق رسول کو تانا نہیں دیں گے، اس آدمی کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے محبت رسول کو کوئی تانا نہیں دیں گے، لیکن وہ اپنے عمل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ لیکن کم سے کم اتنی بات ضرور ہے کہ جب عشق کرنے والے حضرت صدیق اکبر جیسے تھے کہ جب آپ پر تشدد کیا کفار نے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی، تو حضرت صدیق اکبر نے افاقہ پاتے ہی اپنا نہیں کہا، حضور کا پوچھ ہے چھایا